अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज अडयाला जेल के बाहर बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम उनकी लीडरशिप को बता दिया गया है, उनके MNA MPA, उनके सेनेटर हजरात, पार्टी के जो दीगर लोग हैं, उन सबको कहा गया है कि आप अडयाला जेल के बाहर पहुंचें। और जिस किस्म की तैयारी लग रही है, और गुज़िश्ता रात भी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई और उनसे पूछा कि मंगल के रोज़ यानी आज का आपका क्या प्लान है। उनकी बातों से ऐसा ही लगा कि आज वहां पे एक साइजेबल क्राउड को इकट्ठा किया जाएगा और हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि खान साहब के डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करवाई जाए, खान साहब का इलाज जब होता है उस वक्त उनके डॉक्टर्स मौजूद हो, उनकी फैमिली मौजूद हो, उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, और दबाव की बुनियादी वजह यह है कि वो सियासी तौर पे और मौशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर कुछ डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। सहाफ़ी भी इस तरह के कॉलम लिख रहे हैं, सियासतदान भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी रबिया साहिबा की पॉडकास्ट में एक दफा दोबारा ये कहा है कि मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि शहबाज शरीफ साहब का बतौर वजीर आजम ये आखिरी साल होगा, इसी साल उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब खात्मा होता है या नहीं होता, लेकिन तहरीक इंसाफ भी ये सेंस कर रही है इन ए वे कि अगर इस वक्त हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे तो यकीनन हमें वहां से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है इमरान खान साहब के लिए। अब ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर चीजें मजीद क्लियर होंगी। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया हुआ है कि वहां पे एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा, वहां पे एक बड़ा साइजेबल क्राउड इकट्ठा किया जाएगा, ये पैगाम दिया जाएगा कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इसमें जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि खान साहब की बहनें तो होंगी, वो तो हमेशा वहां पे होती हैं, पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचेंगे, और साथ हो सकता है कि अपने साथ लोग बंदे वगैरह भी लेके आए। तो आज यही तवक्को की जा रही है कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ा पावर शो होगा अडयाला जेल के बाहर। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया है। सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर साहब, उन्होंने कल रात को ये खबर दी कि साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की तबीयत नासाज हुई है, जिसकी वजह से उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और डॉक्टर की टीम ने उनका चेकअप वगैरह भी शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो अभी तक अस्पताल में है या फिर उनको वापस शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनकी तबीयत पहले भी काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। हालिया दिनों में आपको पता है एक जो मुकदमा हुआ उसका यानी जो उसका फैसला आया उसमें एजाज चौधरी साहब को दोबारा 10 साल की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह उमर चीमा साहब को सज़ा हो चुकी है, यास्मीन राशिद साहिबा को सज़ा हो चुकी है, मियाँ महमूद रशीद साहब को सज़ा हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की मुख्तलिफ मुकदमात में बरीयत हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो जेल में है, उनको रिहाई नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए काफ़ी सख्त दिन है, और काफ़ी सालों से यानी ऑलमोस्ट 2023 से ये सारा सिलसिला जारी है, मामला जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो गिला शिकवा भी करती है, वो बहुत सारी बातें हैं, एट द सेम टाइम वो एहतजाज की बात भी करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग अब ये कह रहे हैं कि जितना प्रेशर हमें बिल्ड करना चाहिए हम उतना प्रेशर नहीं बना सक रहे, जिसकी वजह से हम हुकूमत से किसी किस्म का रिलीफ लेने में नाकाम रहे। लेकिन मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि हुकूमत अपनी पीक पे आ चुकी है, यहां से हुकूमत ने अब नीचे जाना है, ऊपर नहीं जा सकती। अब कितना उसमें टाइम लगेगा ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक तरह से वो जो हुकूमत के पीक के दिन थे, जो उनकी ताकत का टॉप पॉइंट था, वहां तक हुकूमत पहुंच चुकी है। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता कैसे पावर इरोड होती है वो आने वाले हफ्तों में, महीनों में चीजें मजीद जो है क्लियर होती जाएंगी। इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब से हमने जो दरखास्तें वगैरह साइन करवानी थी, जेल इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। जेल इंतजामिया ये कह रही है कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है, हमने बिल्कुल ताउन किया है दरखास्तों के ऊपर, या जो भी एप्लीकेशंस या जो भी उनके वकालतनामे थे उनके ऊपर दस्तखत वगैरह भी करा दिए गए थे, लेकिन इनका जो अपने वकला हैं ये खुद ही लेने नहीं आए। अब जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि जेल सुपरडेंट का दावा दुरुस्त नहीं, मेरा स्टाफ पिछले 4 हफ्तों में 5 से 6 बार जेल गया, वकालतनामे नहीं दिए गए। 15 जून को तौहीन अदालत की दरखास्त दायर किए जाने के बाद जेल हुकाम ने मुझे कहा सिर्फ इमरान खान का वकालत ले लें। कहा गया कि बुशरा बीबी का नहीं है, बुशरा बीबी का वकालतनामा ना होना हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का ये मौकिफ है। अब ये मामला मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने है, तो किसका मौकिफ दुरुस्त है तो ये फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत देखेगी और उसके ऊपर कोई फैसला करेगी। दूसरी जानिब आज ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं होनी, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक अदम जिसे आप कह सकते हैं एतमाद है,
وہ کافی زیادہ ہے، اور آلدو کہ ان کے براہ راست بھی مذاکرات ہوئے، لیکن پھر بھی پاکستان کا کردار مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی چلے گا اس میں، کیونکہ جب تک دونوں پارٹیز کے درمیان اعتماد نہیں آئے گا تب تک ایک جو میڈیٹر ہے اس کا کردار بیچ میں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ابھی یہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ اور اسی سلسلے میں آج ایران کے صدر یہاں پہ آ رہے ہیں، اپنی وہ کچھ معاملات پاکستان کے سامنے رکھیں گے، پاکستان ان کو امریکہ کو کنوے کرے گا، تو یہ معاملہ اسی طرح چلے گا۔ دوسری جانب جو اصل خبر ہے اسلام آباد سے کہ جب بھی کوئی معزز مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی اڈا بند ہو جاتا ہے، کچھ یہ بند ہو جاتا ہے، کچھ وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے، احمد بھٹی صاحب ہیں، دنیا نیوز سے وابستہ ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ فیض آباد ٹرانسپورٹ اڈے بند کر دیے گئے، کل رات 9 بجے تک بند رہیں گے، یعنی آج رات 9 بجے تک وہ اڈے بند رہیں گے، کیونکہ ایران کے جو صدر ہیں وہ ایک روزہ دورے پہ آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو ایک روزہ دورے کی وجہ سے ایک روز کے لیے پاکستان میں اڈے بند رہیں گے۔ ابھی جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سارے مذاکرات وغیرہ ہوئے، پاکستان کی ساری قیادت گئی ہوئی تھی، امریکہ کی قیادت آئی ہوئی تھی، ایران کی قیادت آئی ہوئی تھی، پاکستان کے صحافی بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، کیا وہاں پہ دفعہ 144 لگی؟ مجھے نہیں پتا، جو معزز صحافی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں شاید ان میں سے کوئی روشنی ڈال سکتا ہے۔ کیا سوئٹزرلینڈ میں اڈے بند کر دیے گئے، ٹرین سٹیشن بند کر دیے گئے، بسوں کے سٹاپ کو بند کر دیا گیا، کیا روٹ لگ گئے، کیا وہاں پہ دفعہ 144 لگا دی گئی، کیا ہر چیز کو باقی سارے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا جیسے اسلام آباد کو بند کیا جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا سوئٹزرلینڈ میں بھی۔ یہ تو کوئی معزز صحافی جو وہاں پہ گیا ہوا ہے وہی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن جیسے اسلام آباد کو بند کیا جاتا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اور آئے روز یہ ایک معاملہ بن گیا کہ جب بھی کوئی آ رہا ہو روٹ لگا دو، راستہ بند کر دو۔ عوام شہریوں کے بھی حقوق ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت ان کا بہت خیال رکھتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ سارے معاملات کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اچھا جی، ثاقب چدر صاحب نے جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ایک مطالبہ کیا ہے، ذرا آپ سن لیں کہ ثاقب چدر صاحب کیا فرما رہے ہیں، پھر ہم ذرا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میری پرزور اپیل ہے فائنانس منسٹر صاحب کہ اس کو ٹی ایچ کیو کو آؤٹ سورس کر دیا جائے، تاکہ وہاں پہ ہمارے پاس سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس سویپرز نہیں ہے، ہمارے پاس وہاں کوئی مین پاور ہے ہی نہیں۔ آؤٹ سورس ہوگا، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم مین پاور ملے گی، پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی، وہاں پہ ہم ٹی ایچ کیو کو اچھا سے رن کر سکیں گے۔ جی آپ نے سنا کہ ثاقب چدر صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کی پرزور اپیل ہے جو ٹی ایچ کیو بوانا ہے اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ ٹی ایچ کیو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال، اس کو آؤٹ سورس کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ عملہ نہیں ہے، سویپرز نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے۔ آؤٹ سورس ہوگا تو ریسورسز آئیں گی۔ اب اس کے اوپر کس سے پوچھا جائے؟ کوئی ثاقب چدر صاحب اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں۔ اب ایک سرکاری اسپتال ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر تو مراد علی شاہ سے استعفیٰ لے لینا چاہیے، کیونکہ پنجاب کے ایک ٹی ایچ کیو جو ہے وہاں پہ عملہ ہی نہیں ہے، اور حکمران جماعت کا ایم پی اے خود کھڑا ہو کے اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری حکومت کے زیر انتظام چلنے والا جو اسپتال ہے اس کی یہ حالت ہے، اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، آؤٹ سورس کیا جائے تاکہ معاملہ کوئی صحیح ہو سکے۔ تو اس کے اوپر تو پھر مراد علی شاہ سے بندہ استعفیٰ لے لے، یا پھر جو ہے سہیل آفریدی کو کہے کہ بھائی تم ذمہ دار ہو۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، تو میرے خیال میں سہیل آفریدی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹی ایچ کیو بوانا جو ہے اس میں کیوں جو ہے وہاں پہ عملہ نہیں ہے، کیوں وہاں پہ سویپر نہیں ہے، کیوں وہاں پہ مین پاور نہیں ہے، یہ سارے جو مسائل کیوں ہیں وہاں پہ۔ سہیل آفریدی صاحب، یہ آپ کی گورننس کا کوئی لیول نہیں ہے، تو ثاقب چدر صاحب جناب اس کے اوپر اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ ویسے آپ نے دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں؟ دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں کہ کوئی حکومتی بندہ کھڑا ہو اور وہ آگے کہے کہ یہ جو ہمارے حکومت کے زیر انتظام کوئی بھی چیز ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دو؟ بھائی اس کو صحیح طریقے سے چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی فیکٹری تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہے میڈیکل سینٹر ہے، اسپتال ہے۔ صرف اسپتالوں کے میڈیکل سینٹرز کے قیادت کے نام پہ نام تبدیل کرنے ہیں، نام رکھنے ہیں، یا ان کو چلانا بھی ہے؟ پر اینی وے، یہ ثاقب چدر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پرزور اپیل کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب اس اپیل کے اوپر کان دھرتی ہے یا نہیں دھرتی۔ اچھا جی، ایک اور حکومتی پنجاب سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب معزز حنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ پیرا جو فورس ہے اس کا ایک بندہ موٹر سائیکل پہ گیا، اس نے جا کے اپنا موٹر سائیکل دلوایا اور اس کے بعد پیسے نہیں دے رہا، ان لوگوں نے ویڈیو بنا کے ویڈیو چھوڑا دی۔ اب حنا پرویز بٹ صاحبہ نے لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل پیرا اہلکار کے خلاف پہلے سے ہی ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے اس کی 1 ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی روک لی گئی ہے۔ جرمانے کے طور پر یہ تنخواہ اس اہلکار کو نہیں ملے گی۔
کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کسی بھی خلاف ورزی کا فوری نوٹس لیتی ہیں. بھائی یہ کس قسم کا نوٹس ہے کہ وہ اہلکار ابھی بھی سٹریٹ پہ ہے؟ کیا ابھی بھی وہ انفورسمنٹ کا کام کر رہا ہے؟ آپ نے اس کی تنخواہ روک لی ہے تو وہ اپنی تنخواہ کہاں سے پوری کرے گا؟ کیا وہ اسی قسم کی حرکتیں کرے گا؟ اس نے یہ حرکت کی کیوں؟ دیکھیں نا، کیا اس طرح کا بندہ فٹ ہے کہ اس کو اس فورس میں رکھا جائے؟ اس دن سلمہ بٹ صاحبہ ایک پوڈ کاسٹ میں فرق شہباز صاحب کو بتا رہی تھیں کہ بھائی ہم نے کچھ چند ماہ کے دوران 400-500 بندوں کو اس میں معطل کیا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ایک ایسی فورس لانچ کر دی گئی کہ جس میں 400-500 لوگوں کو چند ماہ کے اندر جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑی. تو اٹ مینز کہ کہیں نہ کہیں ٹریننگ کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں کرپشن کا عنصر ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک ویڈیو بن گئی، باقی کتنی ہو سکتا ہے ویڈیوز نہ بنی ہو. تو اس کے اوپر حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جو اہلکار ہیں کیا وہ فٹ ہیں؟ ان کو اس سروس میں ہونا چاہیے؟ یہ وہ کوشچن ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اچھا جی، اگلی خبر بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی افسوسناک بھی ہے. ایک فرانسیسی خاتون خیبر پختونخوا کے علاقے باڑہ کے ایک بوسیدہ سے کمرے سے برآمد ہوئی ہے. اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں، اور وہ خاتون 12 سال سے باڑہ میں رہ رہی ہے. نہ اس کے پاس ٹیلی فون تھا، نہ اس کو باہر نکلنے کی اجازت تھی. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ وہ خاتون وہاں پہ پہنچی کس طرح؟ اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں ہوا یہ کہ یہ جو خاتون ہے اس کا تعلق فرانس سے ہے. اب جو یہ بازیاب ہوئی ہے، اس کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے بازیاب کروایا ہے. اس کا جو ایک شوہر تھا جس سے اس نے شادی کی ہوئی تھی، اس کا تعلق باڑہ سے تھا، اور وہ بچوں کے اوپر بھی مبینہ طور پہ تشدد کرتا تھا، اس پہ بھی تشدد کرتا تھا. ایک بیٹے کو موقع ملا تو اس نے بھاگ کے جا کے پولیس کو بتایا، اور پولیس نے جا کے اس کو بازیاب کروایا. اب اس کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. فرانس کی جو ایمبیسی ہے اس کو بھی بتا دیا گیا ہے. ان سب کے پاس پاسپورٹس وغیرہ بھی ہیں غیر ملکی. اب یہ کسی ٹائم بھی پاکستان سے جا سکتے ہیں. لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ یہ خاتون باڑہ پہنچی کس طرح، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. اس کے حوالے سے جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس خاتون کی ملاقات ہوئی باڑہ کے شہری سے آسٹریلیا میں، جو وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے گیا ہوا تھا، اور اس نے کوئی اسائلم وغیرہ وہاں پہ اپلائی کیا تھا. ان کی کچھ وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، اور 2003 میں ادھر ان کی شادی ہو گئی. اس کے بعد بھی فیملی جو ہے وہ پاکستان وغیرہ بھی آئی ایک دو دفعہ، پھر ان کے بچے وغیرہ ہو گئے، اور پھر 2014 میں یہ خاتون اپنے 2 بڑے بچوں کو لے کے ادھر آ گئی. اور اس کے بعد سے یہ باڑہ میں مقیم ہے، اور اس کو اس حال میں اس کے خامد نے رکھا ہوا ہے. اور اب پھر اس کے بیٹے نے باہر نکل کے جا کے پولیس سے مدد مانگی ہے، اور اب ان کو ملک سے کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی. تو بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن ان اے وے ایک ریلیف بھی ہے اس خاتون کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، کہ ان کو بازیاب کروا لیا گیا، اور اپنے ملک یعنی ان کا جو ملک ہے، اس خاتون کا جو ملک ہے، یا تو اس کو فرانس بھیجا جائے گا یا وہ آسٹریلیا واپس جائے گی. یہ ابھی حتمی طور پہ کلیئر نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح یہاں پہ پہنچی، اس کی نیشنلٹی کیا ہے، وہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اچھا جی، برطانیہ میں اب نئے وزیر اعظم آ رہے ہیں. اینڈی برنم صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہ کافی زیادہ فیورٹ ہیں. اور کل میری برطانیہ کے ایک رکن پارلیمنٹ سے بات ہو رہی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ وہ اینڈی برنم کو جانتے ہیں. اینڈی برنم ان کا دوست ہے، اکٹھے وہ کمپینز وغیرہ بھی کرتے رہے، ایک ہی علاقے کے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے دوست تو بن رہا ہے وزیر اعظم، اور آپ کے دوست کی کابینہ میں آپ تو شامل ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں شامل نہیں ہوں گا اس کابینہ کے اندر جو اینڈی برنم کی کابینہ ہے، کیونکہ جب آپ وزیر بنتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، پریشر آ جاتا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ وزیر بن گیا تو وارے نیارے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جناب اس وزیر کے حوالے سے وہ سٹوری آ گئی، یہ آ گیا، اتنا کر لیا، ایسے کر لیا، ویسے کر لیا. وہاں پہ یہ ہے کہ لوگ جو سیاستدان ہیں وہ وزارت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، کہ پیسہ تو کما نہیں سکتے، نہ ہی اپنے لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے لوگوں کو نوکریاں دے سکتے ہیں. تو وہ تو اور کچھ ہونا نہیں ہے، ذمہ داری بہت بڑی پڑ جانی ہے. لوگوں نے کہنا ہے، کوشچن پوچھنا ہے، یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا، وہ کام ویسے کیوں نہیں ہوا، اور پورا آپ کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ وزیر بنا تھا اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکا. تو بہت سارے ایسے کیس ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھے ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ آگے چل کے وزیر اعظم بن سکتا ہے، یہ آگے چل کے یہ بن سکتا ہے، لیکن جب وزارت ملی ڈیلیور نہ کر سکے تو کیریئر ہی ختم ہو گیا. تو وہاں پہ وزارتوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ وزارتوں کے لیے لابی کی جاتی ہے، ابھی بھی لابنگ ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ کوئی تبدیل کرنی ہے، یہ کب کرنی ہے، لیکن 2-3 مہینوں سے
پاکستان میں باقاعدہ لابنگ چل رہی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کون سی وزارت پہ جانا چاہتا ہے. اس میں صحافیوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, دیگر لوگوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, اور یہ میں خبر کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پہ وزارت کے لیے لابنگ کی جاتی ہے. وہاں پہ جو آنے والا وزیر اعظم ہے, اس کا دوست بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی, بھائی آپ اپنے کام کروا سکتے ہیں ایز اے بیک بینچر بھی. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ہماری جمہوریت میں اور وہاں کی جمہوریت میں. اور پھر ایک اور چیز بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پہ مقامی سطح پہ لوگوں نے حکومت کو یعنی حکمران جماعت کو ریجیکٹ کیا, تو پریشر اتنا پڑا کہ ایک ایسی جماعت جس کی پارلیمنٹ میں اچھی خاصی اکثریت ہے, مطلب کمفرٹیبل اکثریت ہے, ان کو اپنے وزیر اعظم کو فارغ کرنا پڑا, اور اب وہ نیا وزیر اعظم لے کر آ رہے ہیں. اگلی جو خبر ہے وہ میں نے کلپ دیکھا, ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرپریوں کو, یہ راولا کوٹ والوں کو تو میں کشمیری نہیں مانتا. کیا پاکستان کے وزیر دفاع کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ کیا کل جب کشمیر کے معاملے پہ ووٹ پڑے گا تو راولا کوٹ کے لوگوں کا ووٹ نہیں ڈلے گا؟ کیا میرپور کے لوگوں کا ووٹ نہیں ڈلے گا؟ اور پھر جو ہے وہ میرپریوں کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی اور کہا گیا کہ جناب وہ انہوں نے برطانیہ میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ابصار عالم صاحب تو پہلے ہی کافی دفعہ کافی قسم کی باتیں کر چکے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے. برطانیہ میں مقیم جو کشمیری ہیں ان کے حوالے سے انتہائی نامناسب قسم کی وہ باتیں کر چکے ہیں. اکا دکا شخص ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسے جرنلائز کرنا 10 لاکھ کشمیری جو برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرنا, اور اب راولا کوٹ کے لوگوں کو جناب میرپور کے لوگوں کو یہ کہنا. خواجہ صاحب نے وہ مثال بھی دی کہ جڑے لاہور پیڑے, وہ نہیں وہ اس طرح کی مثال ہے کہ جو ادھر پیڑے تو وہ ادھر بھی پیڑے. تو وہ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں جی لاہور نہیں, اس میں آپ میرپور کا نام ڈالیں. تو یہ کیا مناسب لگتا ہے کہ ایک پورے شہر کو, ایک پوری کمیونٹی کو ایک سینئر صحافی اور ایک وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی ان کے حوالے سے گفتگو کرے؟ ہاں وہاں پہ اگر کوئی قانون کو توڑ رہا ہے, وہاں پہ کوئی آئین کی خلاف بات کر رہا ہے, پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کر رہا ہے, کشمیر کے مفادات کے خلاف بات کر رہا ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ایسے جرنلائز کرنا یہ کون سی پالیسی ہے کہ آپ اگلے کی توہین کریں گے, تضحیق کریں گے تو کیا ہم وہاں پہ دوست بنائیں گے؟ کیا اس سے آپ کے وہ دوست بن جائیں گے؟ اس سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ گفتگو سن کے کہ بھائی وہ کشمیری جنہوں نے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, کل جب ووٹ پڑے گا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, اس میں کیا آپ ابصار عالم صاحب جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ راولا کوٹ اور میرپور سے کوئی جو ہے ووٹ نہ ڈالے؟ اور خواجہ صاحب بھی ساتھ گواہی دیں گے کہ جناب ان کا ووٹ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو کشمیری نہیں ہے, یہ پٹواری ہیں کیونکہ ان کی زبان بھی ویسے ہے. تو یہ میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ ویری انفارچونیٹ, اور بڑا افسوس ہوا یہ گفتگو سن کے کہ ہمارے اتنے ایک سینئر وزیر اور اتنے ایک سینئر صحافی جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کشمیریوں کے حوالے سے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.